नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेबनान। वही चल रहा है, वहाँ पे बुरे हाल हैं, लोग मर रहे हैं, बेगुनाह लोग ज्यादा मर रहे हैं। सिविलियंस का बहुत से मर गए और हजारों जख्मी हैं, अस्पताल के अंदर पड़े हैं, क्योंकि वो जो अटैक हुआ था इसराइल का, बड़ा लंबा था, जिसमें पेजर और वॉकी टॉकी, एक दिन पेजर अगले दिन, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और ये भी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। आप इस तरह के आप अटैक नहीं कर सकते जिससे सिविलियन मरे। खैर, दूसरी तरफ ये भी है कि पूरी तैयारी इसराइल ने कर ली है, उनके डिवीजन मूव हो रही है, टैंक्स भी आ रहे हैं, और लगता है ऐसा, बल्कि कहा जा रहा है कि वो उसके अंदर, लेबनान के अंदर जाएंगे, यानी साउथ लेबनान में जाएंगे। उनका कहना है जब तक वहां पे जाके नई लड़ाई होगी, सबको पूरा हटाया नहीं जाएगा, तब तक नॉर्दर्न इसराइल जो है वो सेफ नहीं हो पाएगा। और जब तक नॉर्दर्न इसराइल सेफ नहीं होगा, तब तक जो वहां से इसराइल के हिसाब से तकरीबन 60,000 लोग वहां से निकाले गए, को हटना पड़ा है। और कुछ फिगर तो ये भी बताती हैं 80,000 और लाख से भी ज्यादा इसराइलियों को छोड़ के जाना पड़ा है, जिसको इसराइल ने अलग अलग होटल और मकानों में शिफ्ट किया है। तो ये एक बड़ी समस्या है उनके सामने। ये एक बड़ी समस्या है उनके सामने। इसलिए वो, उनका कहना यह है कि वो पूरी तरीके से युद्ध करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि इसराइल के पास ऐसा ताकत है, उनके पास सेना है, टैंक्स हैं, आर्टिलरी है। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके पास जो है वो एयर पावर है। हिजबुल्लाह के पास तो ये सब कुछ नहीं है, उनके पास बेसिकली ड्रोन्स और मिसाइल्स है। देखिए, लेकिन एक चीज और भी है कि ये सब चीजें पहले भी थी इसराइल के पास, मगर हमस से लड़ते हुए उनको 1 साल अब हो जाएगा, 7-8 मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन के अंदर। लेकिन हमस से अभी तक, हमस वहां पे तटस्थ है, हमस को ये हरा नहीं पाए। हिजबुल्लाह उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है कि हमस की जो लड़ाई हो रही है, वो गाजा के अंदर हमस इन पे लड़ता है, गाजा के अंदर। तो वहां पे जो इसराइली उनको मिल जाते हैं या उनके टैंक मिल जाते हैं, उनको ध्वस्त करने की कोशिश करता है, और उसमें इनके इसराइली सेना के लोगों की हत्या। मगर हमस का जो अटैक होगा वो इसराइल के अंदर होगा, मेन लैंड के अंदर वो अटैक करेंगे, उनके इकोनॉमिक एसेट के ऊपर और उनके मिलिट्री एसेट्स, यानी जो उनके एयरपोर्ट्स हैं या पावर स्टेशन हैं, बिजली घर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, या उनके जो पोर्ट्स हैं, इस तरह के बहुत से इलाके हैं। प्लस ये भी है कि जो उनके आर्मी के बेसिस हैं, एयरफोर्स स्टेशन वगैरह, इन सब चीज़ों पे बहुत सी जगह है जो उन्होंने आइडेंटिफाई की है और कहा है कि हम उन पे करेंगे, और कुछ जगह पे तो किया। तो ये लड़ाई का नेचर जो है वो बिल्कुल अलग इस तरह का नहीं होगा जैसा कि हमस के साथ इसमें हो। अगर हिजबुल्ला, ये तो सही बात है कि हिजबुल्ला के लोग भी मरेंगे, और हिजबुल्ला से ज्यादा ये है कि हमस में गाजा के अंदर जितने लोग नहीं मरे हैं, उसके मैं समझता हूँ 4 टाइम ज्यादा लेबनान के अंदर, साउथ लेबनान में लोग मरेंगे, और लेबनान के अंदर इससे कि बहुत भयानक अटैक होगा इसराइल का। इसराइल ने तो कह दिया है कि हम हर तरह से उनके साथ डील करेंगे, यानी मैसिव ब्लो जिसे कहते हैं वो होगा। और यही नहीं, बल्कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्हीं ने तो कहा है कि पूरे जो लेबनान है उसको बर्बाद कर दो, खत्म करो वहां पे सबको। इस तरह की भाषाएं वो लोग यूज कर रहे हैं। और ये नहीं, उनके जो सेना के चीफ हैं, सेनापति जो हैं, उन्हीं ने भी कहा है कि बहुत मैसिव ब्लो हम देने जा रहे हैं वहां के ऊपर, साउथ लेबनान। ये सही है कि उनके पास ताकत तो है, बस तो न्यूक्लियर वेपन तक है,
اور ہر طرح کے ہیں، چھوٹے بڑے، جن کا وہ استعمال کرنے کی بات بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں وہاں کے لوگ۔ لبنان پہ کریں گے تو ان کا بھی نقصان ہوگا، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ لبنان ہوگا، اس لیے کہ اتنا قریب ہے، اس کا ریڈیشن کا ایفیکٹ ان کے اوپر بھی آئے گا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے حزب اللہ کی جو وار ہوگی حماس کی طرح ایک لانگ ٹرم وار ہوگی یہاں پہ بھی، اسی کہ ان کو ملیں گے تو ہے نہیں حزب اللہ والے فائٹر، مین فائٹرز جو ہیں ان کے، جو جہاں پہ انہوں نے اپنے اسلحے چھپا رکھے ہیں وہ سب انڈر گراؤنڈ، وہیں سے جب موقع ملے گا وہ اٹیک کرتے رہیں گے، اور ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز ہیں، یعنی ڈرونز اور میزائلز جو ہیں حماس سے زیادہ اچھے ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ماڈلز کے ہیں، دور تک بھی جا سکتے ہیں، ہائپرسونک میزائل بھی وہ کلیم کرتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عراق کی میں جو ملیشیا ہے، جس کو کہ اسرائیلی اور امریکنز جو ہیں اور یورپ کے بہت سے دیش جو ہیں اس کو آتنکوادی کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انہی نے اس میں سے ایک ملیشیا جو بڑی ملیشیا ہے، اس کے لیڈر نے حسن نصر اللہ کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ بڑی سنکھیا میں عراقی فائٹر بھیجنا چاہتے ہیں لبنان میں ان سے لڑنے کے لیے۔ اس کا جواب کیا گیا اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ حوثیوں نے بھی اپنے بہت سے فوجیوں کو موو کیا ہے سیریا کے اندر، سیریا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر لڑائی ہوتی ہے آل آؤٹ ریجن میں پھیلتی ہے تو اس کے لیے سیریا پہ، تو اس طریقے سے یہ سب لوگ اپنا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ عراقی شیعہ ملیشیا اور جو ہوتیز ہیں وہ بھی لگاتار اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، بیچ بیچ ابھی تو بیچ بیچ میں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر حزب اللہ سے بڑی لڑائی ہوئی تو وہ بھی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے یدھ ہوتا ہے، یہ آنے والا سمے بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت لوگ مریں گے دونوں طرف سے، اور یہ بھی طے بات ہے کہ کوئی نتیجہ نکلنے کا نہیں ہے، یہ نہیں سمبھو ہے کہ کوئی وکٹری ہو جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کتنے دن تک حزب اللہ جو ہے اسرائیل کے آبجیکٹو کو پورا نہیں ہونے دیتا، وہ کافی سمے بھی لگ سکتے ہیں اس کے اندر، جس کی امید ہے۔ یعنی یہ کہ ان کا جو مین آبجیکٹو ہے جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لا کے دوبارہ سے جو اسرائیلیز ناردرن اسرائیل سے ہٹائے گئے ہیں، پیچھے بھاگے ہیں حماس کے حزب اللہ کے لگاتار اٹیک سے، ان کو دوبارہ سے وہاں پہ بسانا تاکہ وہ اپنے گھروں میں واپس آ سکیں۔ اب یہ ہے کہ کتنے دن تک حزب اللہ ان کو نہیں آنے سے روک سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنی کیجولٹی اسرائیلی سینا کی لبنان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ سارے آبجیکٹو ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سینیہ مادھیم سے، سینا کے مادھیم سے آبجیکٹو پورے نہیں ہوتے، اس لیے کہ کتنے دن سے ہم بار بار یہ بات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ نہ امریکن کو ویتنام اور کمبوڈیا اور لاؤس میں کوئی کامیابی ملی، بلکہ ہار کے بھاگنا پڑا۔ افغانستان میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا، بعد میں جن سے لڑ رہے تھے انہی سے سندھی کرنی پڑی، انہی کو ستا سونپ کے بھاگے۔ پھر اس کے علاوہ عراق میں گورنمنٹ تو صدام حسین کی گرا دی، پرو امریکن گورنمنٹ نہیں بنا پائے، لیبیا، اور ایک لمبی لسٹ ہے اگر دیکھا جائے تو، جہاں پہ ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ اسرائیل اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو بھی کامیابی مل جائے گی تو مجھے نہیں لگتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لاکھوں لوگ اس پرکریا میں مر سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل میں حماس جو حزب اللہ جو اور حماس جو کلیم کر رہے ہیں، خاص طور سے حزب اللہ اس سمے، کہ وہ کتنے ملٹری ٹارگیٹ اور ان کے جو دوسرے ٹارگیٹ ہیں، اکنامک ٹارگیٹس جو ہیں، ان کو دھوست کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر زیادہ یدھ بڑھے گا تو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے آئے گا اسرائیل کو ہر حالت میں، یعنی لبنان کو وہ کرنے نہیں دیں گے۔ جو ان کے آبجیکٹو ہے ان کو امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ جوائن کرے گا۔ یہ پھر تو بہت ہی بھیانک ہو جائے گا معاملہ، اور یہ ہے کہ کتنے لوگ اس میں مر جائیں گے اس کا پتہ نہیں۔ دیکھیے عرب تو آنے کے نہیں، عربوں نے تو صاف یا نہ ان کو کوئی سمپیتھی حزب اللہ سے ہے، نہ ہی ان کو کوئی سمپیتھی حماس سے ہے۔
بلکہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں گروپ کمزور ہو جائیں، ایران بھی کمزور ہو جائے تو ان کے ہت میں بہتر ہوگا۔ فلسطین سے بھی کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی ان لوگوں سے، اگر ہوتی تو کیوں جارڈن اور ایجپٹ اس طرح سے امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ کو اس چھیتر میں پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے، تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ دو سب سے نکٹتم دیش ہیں جن کے بارڈر ملتے ہیں، ایجپٹ کے ملتے ہیں غازہ سے، اور جارڈن کے ملتے ہیں ویسٹ بینک سے، تو وہ بھی نہیں نظر آتا، وہاں سے کوئی سپورٹ ملنا ان لوگوں کو سمجھو نہیں نظر آتی۔ سیریا سے ضرور ویپن سپلائی ہوتی رہتی ہے، بار بار وایا عراق ایران بیچتا رہتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بات ہم لوگ کئی بار کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں، کہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لبنان بہت ہی چھوٹا ملک ہے، میرا خیال ہے 200-250 اسکوائر کلومیٹر میں اس کا پورا ایریا ہے۔ یہ کسی سمے میں پیلسٹائن اور لبنان دونوں پارٹ ہوتے تھے سیریا کے، یہ گریٹر سیریا کہلاتا تھا، لیکن یہ کہ بعد میں یہ الگ ہو گئے۔ میرا خیال ہے یہی بس فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب یہ لوگ ہارے ہیں اور آٹومن امپائر کا ڈکلائن ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ جو ولایت تھے یعنی پروونسز تھے انہیں الگ کر دیا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کو اس سمے جو سپورٹ ہے وہ لبنان کی کافی بڑی سیکشن کی ہے، یعنی کرسچن کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور ایک اہل سنت کا جو گروپ ہے وہ بھی ان کو کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ کرسچنوں کا اور ان کا کہ یہ جو حزب اللہ یدھ لڑ رہا ہے یہ لبنان کے لیے لڑ رہا ہے۔ لبنان کتنی بار اسرائیل نے آخر لبنان کو برباد کیا، 82 میں تو واقعی ہو گیا تھا، اس کے بعد لگاتار کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے، وہ لوگ بھی پریشان آ چکے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ حزب اللہ یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساؤتھ لبنان جو ہے یہ بہت سندر ایریا ہے، بہت امپورٹنٹ ایریا ہے لبنان کے لیے، لبنانیز اس کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب 82 کی وار ہوئی تھی اس میں حزب اللہ اور دوسرے جو شیعہ ملیشیاز تھے انہی نے، ان کے جو رول تھا وہ اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کا تھا، وہ سول وار میں یہ نہیں تھا کہ آپس میں کرسچنوں پہ اٹیک کرنا ہے یا اہل سنت جو کمیونٹیز ہیں ان کو اٹیک کرنا، بلکہ وہ اپنے کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اس لیے ان کا کوئی بڑا رول نہیں تھا کسی ان سے۔ اس لیے حالانکہ کچھ کرسچن گروپس تھے جو اسرائیل کے ساتھ فلانجسٹ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن بعد میں جب اسرائیل نے وہاں سے وڈرا کیا، حزب اللہ نے ان کو وہاں سے دھکیلا، پش کیا ساؤتھ لیبنان سے، تو اسرائیل ان کو وہیں چھوڑ کے چلا گیا، اور اسرائیل اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا۔ تو اسرائیل اس کے بعد حزب اللہ نے ان لوگوں کی ہتیا نہیں کی، بلکہ ان کو ریہیبلیٹیشن کیمپ میں ڈالا گیا اور ان کو وہاں پہ بچایا۔ اس وجہ سے حزب اللہ کی ایک نشانی ہے، اور یہ سب سے پاورفل پولیٹیکل گروپ بھی لیبنان کے اندر اس سمے موجود ہے۔ ان کے پاس سینا جو ہے ان کی لیبنی سینا سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کہ دوسری طرف بھی ہم نے دیکھا کہ نیٹو ایک طرف لڑائی لڑ رہا ہے رشیا سے یوکرین کے اندر، دیکھا جائے تو یوکرین رشیا وار میں بیسیکلی پراکسی وار ہے، اس میں رشین کے یوکرین کے پیچھے جو ہے وہ نیٹو کی طاقت ہے، اکنامک اور ملٹری سب کچھ، ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی، اتنا سمے ہو گیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ غزہ وار میں 1 سال ہونے جا رہا ہے، لیکن غزہ میں بھی ان کو کامیابی، یہ امید کرنا کہ اس وار سے مل جائے گا تو یہ نہیں، بلکہ اس وار سے اور بھیانک ہوں گے، اس لیے کہ اسرائیلی سوسائٹی میں ایک بڑا ڈویژن نظر آتا ہے اس کو لے کے۔ اسرائیل کے جو پورو آرمی آفیسرز ہیں یا دوسرے ان کے جو وہ ہیں سیکیورٹی انٹیلیجنس والے، وہ ان کے کئی ایک کے بیان آئے ہیں کہ اسرائیل نتنیاہو کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ اس طرح بڑا وینچر نہ کرے فل فلیش، اور لبنان کے اندر فورسز نہ بھیجیں۔
یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے سینا کے اندر بھی ڈویژن ہے اور کچھ لوگوں نے ریزائن بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے، اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر گالانٹ کا بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے نتنیاہو کے خلاف. انہوں نے بھی کئی باتیں کہی ہیں، لیکن اس سمے سب ملے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بھی کہنا مشکل ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یو این بالکل ان افیکٹو ہے. یہ بڑی پاور کا آپس میں ڈویژن ہے، اس لیے ان سے امید کرنا کہ وہ کوئی سندھی کرا دیں گے یا وہ لگا سکتے تو ان کی چھمتا سے جو جنرل اسمبلی ہے اس میں لگاتار اسرائیل کے خلاف ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں بہمت کے ساتھ. اور یہ بھی ہے کہ جو ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ امریکہ کو بھی کوئی بہت زیادہ گین نظر نہیں آتا، اس لیے کہ امریکہ کے ورد جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت بدل گئی ہے عرب دیشوں میں. بہت اس خاص سے غازہ یدھ کے بعد سے بہت بڑا چینج آ گیا ہے. نیشنلزم وہاں پہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ لوگ وہاں کی جو پرو امریکن گورنمنٹس ہیں ان کو مشکل ہو رہی ہے امریکن پالیسی کو آگے بڑھانے میں، امریکن ایجنڈے کو پروموٹ کرنے میں. یہی نہیں بلکہ جنہوں نے ابراہم ایکارڈ جوائن کیا تھا، یو اے ای ہو یا بحرین ہو، ان کو بھی انہوں نے بھی اپنے امبیسڈر سے اسرائیل سے واپس بلا لیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ سعودی عربیہ جس نے کہا تھا کہ وہ جوائن کرے گا مگر اب وہ نہیں جوائن کر رہے ہیں. وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، اسرائیل کو آکوپائیڈ ٹیریٹری سے فوراً وڈرا. کسی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اب الیکشن ایئر ہے، وہاں کے اوپر امریکہ کے اندر پالیسی پیرالیسس نظر آتی ہے. ایک طرف تو وہ بات کرتے ہیں پیس پلان کی، لیکن پھر اسرائیل کا جب پریشر آتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کملا ہیرس اگر جیتتی ہیں تو بھی یہی پالیسی رہے گی، اسرائیل کو سپورٹ جاری رہے گی. اور اسٹیٹمنٹ ضرور بھلے وہ دے دیں ہیومینیٹیرین کیٹسٹرافی کے خلاف، تو بھائی عام جنتا نہیں ماننی چاہیے جیسے بائیڈن دے رہے تھے. اور ٹرمپ اگر جیتے تو ان کی پالیسی پریورتن ہے اسرائیل کو لے کے اگر پالیسی میں کوئی پریورتن آنے والی سمجھ نہیں کیونکہ بہت ہی ٹوسٹ لابی اور دوسرے بہت ہی اسٹرانگ لابی ہے، اس کی بہت بڑا سا کیا ہوگا ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، آنے والا سمے ہی بتائے گا. ہم آپ کے آبھاری ہیں، اپنے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس کو آگے بھی. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.